अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों कोरोना टेलीथॉन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चंद सहाफ़ियों के हमरा मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी हरकत आमेज़ दुआ करवाई और कुछ इरशादात फरमाए। इन इरशादात में उन्होंने झूठ के हवाले से भी कुछ कहा। बातें उनकी बिल्कुल सच थी, बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि इधर उधर से मुख्तलिफ किस्म की बातें आने लगी। इसकी बुनियादी बात तो वही है जो किसी शायर ने कह दी थी कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। भला झूठ बोलने वाला कब मानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो किसी ने कहा था ना कि हमारा फैशन बन गया है कि हम सीने पर हाथ मार कर कहते हैं कि मुझ में एक खूबी बहुत बड़ी है, वो ये कि मैं झूठ नहीं बोलता, और यही सबसे बड़ा झूठ होता है। इस वाक़े के बाद सहाफ़ियों की लॉबियां वजूद में आ गई। कुछ कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और उनसे जो माफ़ी मंगवाई गई या उन्होंने खुद मांगी ये कतन दुरुस्त अमल नहीं था, और दूसरी तरफ उन सहाफ़ियों के हमायती हैं। अब बात गालिम गलोच से निकल कर यहाँ तक जा पहुँची है कि सहाफ़ियों के चेहरे कुत्तों पर और जगह जगह पर चस्पा किए जा रहे हैं, जो कि इंतहाई घटिया और काबिल मज़म्मत अमल है। अच्छा, सहाफ़ियों की बात तो छोड़िए, इनके अपने मसाइल हैं, ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इनके माजी में भी इस किस्म के वाक़यात देखने में आते रहे हैं। जो ही मौका मिलता है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आम लोग जो हैं वो भी एक दूसरे की हमायत में बहुत कुछ कह रहे हैं। मौलाना की हमायत में एक कसीर तादाद होना भी चाहिए, और इसी तरह सहाफ़ियों के हक़ में भी कुछ लोग हैं। मौलाना के हक़ में जो लोग हैं, जो आवाम है, उसमें भी दो किस्म के लोग हैं। एक वो है जिन्होंने मौलाना साहब की बात को सुना, समझा, और वो कहते हैं वो दुरुस्त कह रहे थे, और उन्होंने जो माफ़ी मांगी वो भी मसलहत का तकाज़ा था। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा, या थोड़ा बहुत सुना, और वो अपनी ही आवाज़ में गालम गलोच जो मुंह में आता है वो कहे जा रहे हैं, और एक तूफ़ान उठाया हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वही है, आप देखते हैं आए रोज़ के महल्ले के जो मौलवी साहब हैं, मस्जिद के इमाम हैं, वो लाउड स्पीकर में चीख चीख कर कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मस्जिद है और देखिए कि 8-10 नमाजी होते हैं। लेकिन कभी ये कह दिया जाए किसी मसलत के तहत तरावी पर पाबंदी है और इसके खिलाफ जुलूस निकालना है, तो हज़ारों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। यानी इस्लाम पर अमल करने वाले लोग कम, और जलसे जुलूस और जान देने वाले लोग जो हैं वो हज़ारों लाखों में हैं। अच्छा, छोड़िए, ये तो वाक़या हुआ। मैं हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, जिनकी मैं काबिलियत और इल्मियत का बड़ा मुतरफ़ हूँ, उनके बारे में मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। मैं जब हावलपुर में था तो एक दिन हम चोलिस्तान गए और वहाँ हमने रात गुजारी, और उस जगह पर जहाँ पर ये रेडियो टेलीविज़न का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि बिजली अभी तक वहाँ नहीं है। तो वहाँ किसी हवाले से जिक्र हुआ तो एक साहब मौलाना के बड़े ही मुतक़िद निकले, और उन्होंने अपनी मकामी ज़बान में कहा कि सही अगर कहीं मौलाना साहब में कोई नज़र आवंजन तो मैं उन्हें पैर चूम गिना। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, आप मौलाना तारिक जमील साहब को जानते हैं? तो कहने लगे, हाँ, एक दफ़ा कुछ विजिटर्स यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी गाड़ी में कैसेट लगाया, तो एक मौलाना साहब तकरीर फरमा रहे थे और उनकी बातें दिल में उतरती जाती थी। वो अल्लाह वाले थे, तो पता चला कि उनका नाम तारिक जमील है। नाज़रीन, ये होती है मकबूलियत, ये होती है असल शोहरत। और मुझे ये भी याद है कि एक दफ़ा मौलाना साहब की तकारीर या दुरूस का एहतमाम किया गया था भावलपुर में। जगह का तयन नहीं हो रहा था कि किस जगह इनका एहतमाम किया जाए। कसीर तादाद लोगों की आएगी, पार्किंग, गाड़ियाँ, और बिलाखिर सेटेलाइट टाउन हाई स्कूल में इनका एहतमाम किया गया, और वहाँ मौलाना साहब सुबह के वक्त दर्स देते थे, और लोगों की इतनी तादाद होती थी कि बाहर सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। और वो आखिरी दिन मुझे याद है जब मौलाना साहब दुआ फरमा रहे थे, और यकीन मानिए कि लोगों की आंखें भीग गईं और लोग अपने आंसू छिपा रहे थे, और फिर बाद में ये हुआ कि लोग गिड़गिड़ा रहे थे। ये थी वो रिक्कत मौलाना की, ये थी वो तासीर और असर जो कि मौलाना को दिन ब दिन मकबूल बना रहा था, और लोगों में इनकी मकबूलियत बढ़ रही थी। फिर मौलाना साहब की तकारीर की कैसेट्स और सीडीज गाड़ियों में लोग रखते थे और सुनते थे, अब भी रखते हैं। और फिर ये चैनल्स वजूद में आए, इनकी कोशिश थी कि मौलाना हमारे किसी चैनल पर आएँ। मौलाना जाते नहीं थे, और बिलाखिर फिर चले गए किसी चैनल पर,
اور آپ کو پتہ ہے میڈیا میں ایک مقابلے کی فضا ہے، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ جو فیم والا آدمی ہے وہ ہمارے پاس بھی آئے. پھر وہ وقت آیا کہ جو بھی چینل لگاؤ صبح کے وقت شام کے وقت مولانا بالخصوص رمضان المبارک میں ہر جگہ تقریر فرما رہے ہوتے تھے. اب مولانا صاحب کو ہر جگہ جانا جانے لگا پہلے سے زیادہ، لیکن پہلے شہرت ذرا اور قسم کی تھی، اب جاننا ذرا اور قسم کا تھا. آپ کہیں گے کہ شہرت اور جاننے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شہرت تو وہ تھی کہ جیسا میں نے کہا کہ چولستان میں بھی مولانا کے معتقدین موجود ہیں، اور جاننا یہ ہے کہ آج کل کسی ورکشاپ کے ملازم سے پوچھا جائے کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتے ہیں، وہ کہے گا ہاں ہاں وہ ٹیلی ویژن پر آ رہے ہوتے ہیں، کہہ کیا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ شاید کچھ نہیں بتا سکتا. ناظرین، میں دیانتداری سے کہتا ہوں میں نے تلمبا کا لفظ پہلے نہیں سنا تھا. مولانا کی وجہ سے لوگ تلمبا سے متعارف ہوئے، لیکن میڈیا میں آنے کے بعد پھر مولانا کی شہرت عام ہوئی اور ہر کوئی جاننے لگا، تو پھر ایوانوں میں ان کو بلایا جانے لگا. کبھی نواز شریف صاحب کے دور میں، اور پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی ان کے بڑے معتقد ہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ نہایت ہی ادب سے کہوں گا کہ وہ جو تاثیر اور وہ رقت والی بات تھی اس میں اثر کچھ کم ہونے لگا. ناظرین، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، میں اکثر اشتہاروں میں دیکھتا ہوں یہ جو جلسے جلوسوں کے ہوتے ہیں، کہا گیا ہوتا ہے کہ فلاں عالم دین خطاب کریں گے اور آخر میں رقت آمیز دعا کروائیں گے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، رقت کیا چیز ہے؟ یہ کیا پیدا کی جاتی ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی محفل موسیقی ہو یا کوئی اس قسم کا اہتمام ہو تو کہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اپنی سریلی آواز میں گانا گائیں گے، انہوں نے ریاضت کر رکھی ہے. لیکن یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی عالم دین آئیں گے جو رقت آمیز دعا کروائیں گے؟ رقت اچانک وہ کیفیت وہ طاری ہو جاتی ہے اللہ والوں پر، لیکن کسی کو کیا معلوم ہے کہ اس وقت رقت طاری ہونی ہے کہ نہیں. یعنی رقت جو تھی، معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ بھی ایک اقتصادی چیز بن گئی. جہاں تک ملک کے سربراہ کے لیے دعا کروانے کی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ وہ مجھے بات یاد آتی ہے، کسی نے ایک بہت بڑے ولی سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو دعا کروانی پڑے تو سب سے پہلے آپ کس کے لیے دعا کروائیں گے؟ انہوں نے کہا تھا حاکم وقت کے لیے، اس لیے کہ ایک دنیا کی اصلاح اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین اکرام، آپ نائب رسول فی الہند سلطان الہند خواجہ خواجگان غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں. ان کے شجرہ طریقت کو دیکھا جائے تو 11ویں کڑی میں ایک بزرگ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت فضیل بن ایاز نے امام اعظم ابو حنیفہ سے تعلیم پائی تھی اور اس وقت کے بہت بڑے شیخ خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت و اجازت حاصل کی تھی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت حضرت خواجہ حسن بصری سے حاصل کیا تھا. ناظرین، حضرت فضیل بن ایاز نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اور جوانی کا حصہ چوری راہزنی میں گزارا. آپ نہ صرف ڈاکو تھے بلکہ بہت سے ڈاکوؤں کے سربراہ تھے، سرغنہ تھے. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جنگل سے کوئی قافلہ گزرے اور اس کو فضیل بن ایاز کے لوگ ایسے جانے دیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی قافلہ گزرتا تو اس کا سالار جو تھا ایک خطیر سرمایہ الگ کر لیتا تھا تاکہ فضیل بن ایاز کے لوگوں کے حوالے کیا جا سکے. پھر یوں ہوا کہ حضرت فضیل بن ایاز کو صنف نازک سے عشق ہو گیا، بےتابی بڑھی. ایک رات دیوار پھاندنا چاہتے تھے، دیوار پر چڑھ گئے تھے، ابھی چھلانگ نہیں لگائی تھی کہ دوسری طرف سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں آئی. اس وقت سورہ الحدید کی آیات تلاوت ہو رہی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، کیا تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تمہارے قلوب اللہ کے خوف سے لرزنے لگے؟ ایک کیفیت طاری ہو گئی، بے اختیار منہ سے نکلا مولا وہ وقت آن پہنچ جائے. تو وہ چھلانگ بجائے کہ اس گھر میں لگاتے واپس پلٹ آئے اور ساتھیوں سے کہا کہ آج سے راہزنی وغیرہ بند ہے. لوٹا ہوا مال اسباب لوگوں کو لوٹانا شروع کر دیا. ایک کثیر سرمایہ، بہت بڑا مال ایک یہودی سے لوٹا تھا. اس کے گھر پہنچے، خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں آپ کا مال لوٹانے آیا ہوں. یہودی نے کہا فضیل، میں آپ کو جانتا ہوں، یہ آپ کی کوئی چال ہے، آپ مجھ سے بچی کچی دولت بھی لوٹنا چاہتے ہو.
فضیل نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ رونے لگے۔ یہودی نے کہا اگر تم اپنی بات میں سچے اور قول کے پکے ہو تو میں تمہیں ایک کام دیتا ہوں، اگر تم نے کر دیا تو میں مانوں گا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ آپ نے تسلیم کیا۔ یہودی نے ایک کسی اور وہ لوہے کا تسلا لا کر دیا اور کہا کہ وہ سامنے ٹیلا ہے ریت کا بہت بڑا، اس کو اس میں بھر کر اس طرف منتقل کر دو۔ کہتے ہیں کئی مہینوں کے بعد فضیل نے وہ سارا ٹیلا ادھر منتقل کر دیا اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہودی نے دیکھا، اس نے کہا ہاں تم اپنی بات میں سچے لگتے ہو، ایسا کیجئے کہ یہ ٹیلا جہاں سے اٹھایا تھا پھر دوبارہ وہاں منتقل کر دیجیے۔ حضرت فضیل پھر منتقل کرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی نے دن چھپ کے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے۔ دیکھتا ہے کہ وہ ریت کا تسلا بھر کر سر پہ رکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، اور پھر دیکھا کہ ایک آندھی چلی اور وہ ریت خود منتقل ہونا شروع ہو گئی اور وہ ٹیلا پہلے والی جگہ پر منتقل ہو گیا۔ یہودی کو یقین آ گیا کہ اس شخص کے دل میں شمع حق روشن ہو چکی ہے۔ اس نے ان کو معاف بھی کیا اور کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا۔ ناظرین کرام، یہ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا۔ فضل بن روی کہتے ہیں کہ خلیفہ نے حج پہ جانے کا قصد کیا، میں ان کے ہمراہ تھا۔ حج سے فارغ ہو کر خلیفہ نے کہا کہ میں کسی اللہ والے سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ یہاں حضرت عبدالرزاق صنعانی موجود ہیں، لہٰذا میں خلیفہ کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بات چیت ہوئی۔ ہارون الرشید نے فضل بن ربیع کے ذریعے پوچھوایا کہ ان کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ قرض ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ واپس آئے تو فضل بن ربیع سے کہا کہ میں کسی اور بڑے ولی سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سفیان بن عینیہ موجود ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید فضل بن ربیع کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں کچھ گفتگو ہوئی، ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے ذمہ کو قرض ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی مقروض ہیں، لہٰذا ان کا قرض بھی ادا کر دیا گیا۔ واپس آئے تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا فضل، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور اللہ کے ولی سے ملوں، میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچ کر کہا کہ یہاں حضرت فضیل بن عیاض بھی کہیں بستے ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے کہ وہ کسی سے ملتے نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ میرا پیغام ان تک پہنچائیے۔ پیغام پہنچایا گیا تو واپسی پر قاصد نے کہا کہ فضیل کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ سے کوئی سروکار نہیں اور میری اتنی سکت نہیں کہ میں ان کے کسی کام آ سکوں، لہٰذا ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا ہم خود حاضر ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کے دروازے پر حاضر ہوا۔ رات کا وقت تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کہا گیا کہ خلیفہ وقت ملنے کے لیے آئے ہیں۔ فضیل بن عیاض نے پھر وہی جواب دیا جو ایلچی کو دیا تھا۔ تھوڑی سی خفت محسوس ہوئی ہارون کو۔ ساتھیوں نے خلیفہ وقت کے چہرے کی طرف دیکھا اور معمولی اذن پا کر مناسب سمجھا کہ دروازہ توڑ دیا جائے۔ دروازہ توڑنے کی کوشش ہوئی تو فضیل بن عیاض نے اپنے گھر کے چراغ گل کر دیے، خوب اندھیرا ہو گیا۔ خلیفہ ساتھیوں کے ہمراہ اندر داخل ہو گیا۔ اب رات کے وقت ہارون الرشید پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلا کر فضیل فضیل پکار رہا ہے اور آپ ایک کونے میں لگے کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے کہیں خلیفہ ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل کو ٹچ کر گیا اور وہ اپنی جگہ سے سرک گئے۔ تو ہارون الرشید نے کہا فضیل یہ آپ ہی تھے نا؟ تو آگے سے آواز آئی کہ ہارون تمہارا ہاتھ بڑا نرم ہے، کیا یہ دوزخ کی سختیاں برداشت کر پائے گا؟ خلیفہ ہارون الرشید سن کر بیٹھ گیا، رونے لگا، ساتھیوں کو ہمراہ لے کر باہر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض جب معمول کے مطابق گھر سے باہر نکلے تو خلیفہ چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا، قدموں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا شیخ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت شیخ فضیل بن عیاض نے کہا تمہارے دادا حضور کے چچا تھے، ایسے کام کرو کہ قیامت کے دن اپنے باپ اور چچا سے شرمندہ نہ ہونا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا مجھے کوئی اور نصیحت کیجیے۔ کہنے لگے لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ، کسی کا حق نہ کھانا، کسی پر احسان کرنا، اور سنو آل رسول اور صحابہ اکرام کا ہمیشہ ادب کرتے رہنا۔ ہارون الرشید نے فضل بن ربیع کے ذریعے پوچھا کیا ان پر کوئی قرض ہے، تو آپ خاموش رہے۔ خلیفہ نے پھر خود پوچھا
کہ آپ کے ذمہ کوئی قرض ہے تو بتائیے تاکہ ادا کیا جا سکے۔ فضیل بن ایاز نے کہا ہاں قرض ہے، لیکن تم اسے ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ خلیفہ نے کہا کہ وہ کون سا ایسا قرض ہے جسے میں ادا نہیں کر سکتا، آپ حکم کیجئے، ہم ابھی ادا کیے دیتے ہیں۔ فضیل بن ایاز نے کہا میری گردن پر بھاری قرض اطاعت الہی کا اور بندگی کا ہے جسے تم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ خلیفہ ہارون الرشید گڑ گڑا کے رویا، قدموں کو ہاتھ لگائے، ساتھیوں کے ہمراہ رخصت ہوا۔ رستے میں رک کر فضیل بن ایاز کے گھر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، لوگو میں خلیفہ وقت ہوں، مگر خدا کی قسم بادشاہ فضیل بن ایاز ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑا پیار ہے، ہم انہیں دل و جان سے چاہتے ہیں، ہم انہیں بہت پیار کرتے ہیں، ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں، لیکن بس یہی ایک خواہش اور استدعا ہے کہ وہ وقت آئے جب وقت کے حکمران تلمبا کی طرف ہاتھ کر کے کہیں کہ اصل دارالحکومت یہ ہے اور وقت کے سلطان حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔